बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन व रुब्बमा यअजिज़ु अन ज़ालिका फ़यतज़र्ररु बिबक़ाइल विसायति फ़यदफ़उल क़ाज़ी अज़्ज़रर अन्हु व यंसिबु हाफ़िज़न लिमालिल बैति मुतसर्रिफ़न फ़ीहि फ़यंदफ़िउ ज़रर मिनल जानिबैन। अज़ीज़ा ने मोहतरम, बात ऊपर से ये चल रही थी कि अगर ज़ैद ने खालिद को वसी बनाया और खालिद ने कबूल नहीं किया उस वक्त, और ज़ैद की मौत के बाद भी पहले कबूल नहीं किया, बाद में कहता है मैंने कबूल कर लिया, तो हमारे नज़दीक वसी का कबूल करना दुरुस्त है। इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाहि अलैह का उसमें इख्तिलाफ है। हमारे नज़दीक अब भी कबूल करने का हक़ इसलिए है कि ये उसका अपना ज़ाती इख्तियार है, लेकिन एक शर्त के साथ कि काजी ने उसको वसायत से खारिज ना किया हो। तो अब अगर ईसा को बाकी रखते हैं तो मय्यत का फ़ायदा है, लेकिन वसी का ज़रर है, और अगर वसायत को ख़त्म कर देते हैं तो मय्यत का ज़रर है, जो कि आला है, अक़वा है। तो काजी वसी से ज़रर को दूर करने के लिए किसी और को मुकर्रर कर देगा, क्योंकि हो सकता है वसी इस काम को अंजाम देने से आजिज़ हो। लिहाजा वसी से ज़रर को हटाने के लिए काजी किसी और को मुकर्रर करेगा जो माल की हिफाजत करे, उसमें तसर्रुफ़ करे। इसमें जानिबैन से ज़रर को ख़त्म करना पाया जाएगा। लिहाजा काजी को ये विलायत है कि वसी को वसायत से खारिज कर दे, क्योंकि वो फ़राइज़ को अंजाम देने से आजिज़। इसके बावजूद भी अगर वसायत को बाकी रखेंगे तो उसमें वसी का ज़रर है। अब अगर काजी के इखराज के बाद वसी कहता है कि मुझे कबूल है, मैं कबूल करता हूँ, तो उसके लिए उसके कबूल की तरफ इल्तिफ़ात नहीं किया जाएगा, इसलिए कि अब कबूल करने से कोई फ़ायदा नहीं, जबकि काजी ने इब्ताल की वजह से वसायत को बातिल कर दिया है। वलो क़ाल बाद इख़राजिल क़ाज़ी इय्याहु अक़बलु लम यल्तफ़ित इलैहि लिअन्नहु क़बिल बअद बुतलानिल वसिय्यति बिइब्तालिल क़ाज़ी। उसने काजी के बातिल करने से, वसायत के बातिल होने के बाद, यह ज़िम्मेदारी को कबूल किया है। अब आगे कहते हैं क़ाल व मन औसा इला अब्दिन औ काफ़िरिन औ फ़ासिक़िन अख़रजहुमुल क़ाज़ी अनिल वसायति व नसब गैरहुम व हाज़ल लफ़्ज़ युशीरु इला सिहतिल वसियति। अगर किसी काफिर को या किसी फासिक को या किसी दूसरे के ग़ुलाम को, इस तीन किस्मों के लोगों को अगर वसी बनाया, तो इमाम कुदूरी ने कहा कि इन तीनों को वसायत से काजी खारिज कर देगा और उनके अलावा को मुकर्रर करेगा। अख़रजहुमुल क़ाज़ी अनिल वसायति व नसब गैरहुम। अब साहिब हिदाया इस पर फरमा रहे हैं कि इमाम कुदूरी का ये कलाम वाज़े कर रहा है कि वसीयत तो सही हो जाएगी, हाज़ा युशीरु इला हाज़ल लफ़्ज़ युशीरु इला सिहतिल वसिय्या, इसलिए कि इखराज उसी वक्त तो सही होगा जब वसीयत सही होगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह असलों में यानी मबसूत में फरमाते हैं
کہ اس کی وصیت باطل ہے اور اس کی مختلف اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جو فقیہ ابو اللیث نے جامع صغیر کی شرح میں امام محمد کے اس قول مذکور کے یہ معنی بیان کیے کہ وصیت ان تینوں صورتوں میں اس قابل ہے کہ اس کو باطل قرار دیا جائے۔ معنیٰ فی جمیع ھذہ الصور ان الوصیۃ ستبطل وقیل معنیٰ فی العبد باطل۔ دوسرا قول بعض حضرات کا ہے کہ غلام کی صورت میں یہ بطلان اپنی حقیقت پر محمول ہے، لعدم ولایتہ، کیونکہ غلام کے اندر ولایت نہیں ہے، و استبدادی، لعدم ولایتہ و استبدادی، اور نہ غلام کو استقلال حاصل ہے، وہ تو خود مولا کے قبضے میں ہے، اس کے اختیارات میں ہے۔ تیسرا قول وفی غیر معناہ ستبطل، بعض حضرات نے کہا کہ اگر کافر کو وصی بنایا تو یہ بھی سرے سے باطل ہے، کیونکہ کافر بھی مسلمان پر کوئی ولایت نہیں رکھتا ہے۔ وقیل فی الکافر باطل ایضا لعدم ولایتہ علی المسلم ولیس للمؤمنین ولیس للکافرین علی المؤمنین من سبیل، کافر کو مسلمان پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، لہذا یہ باطل ہے۔ اب باطل ہونے کا مطلب کہ ان کو وصی بنانا ہی درست تو نہیں ہے، لہذا قاضی کے اخراج کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن امام قدوری کی بات سے جو واضح ہوتا ہے کہ وصی بنانا تو درست تو ہے، لیکن قاضی ان کو خارج کر دے گا اور دوسرے کو مقرر کرے گا، تو ووجہ الصحتی سے اس کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ ثم الاخراج ان اصل النذر ثابت لقدرت العبد حقیقتا۔ جن حضرات نے کہا کہ وصیت تو صحیح ہے، پھر قاضی کا اخراج بھی صحیح ہے، تو کہا کہ جس وصیت کے صحیح ہونے کا حاصل یہ ہے کہ ان تینوں کے حق میں وصیت کو اس لیے صحیح قرار دیا گیا کہ ان تینوں کے اندر اصل شفقت تو ہے، ان اصل النذر ثابت، اصل شفقت موجود ہے، لیکن اس میں نقصان ہے، کمی ہے، لہذا اصل شفقت کے پائے جانے کی وجہ سے وصی بنانا صحیح ہے، اور نقصان کے پائے جانے کی وجہ سے قاضی کا ان کو اس ذمہ داری سے نکالنا بھی صحیح ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اصل شفقت کیسے ہے، تو فرمایا کہ غلام کو تو ایسے ہے کہ وہ عاقل ہے، بالغ ہے، وہ تصرف کا اہل ہے، اور فاسق ہماری اصلوں کے مطابق ولایت رکھتا ہے، وہ ولایت الفاسق علی اصلنا، یعنی ہماری انفیہ کی اصلوں کے مطابق۔ اور کافر کو بھی فی الجملہ ایک درجے میں ولایت حاصل ہے۔ مثلا کسی کافر نے کسی مسلمان غلام کو خرید لیا تو اس کا خریدنا صحیح ہے، اور غلام پر کافر مشتری کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور کافر مشتری کو اس غلام پر ولایت حاصل ہو جائے گی، کافر مشتری کو اس غلام پر ولایت حاصل ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کافر کو اس مسلمان غلام کو بیچنے پر جبر کیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی نہ کسی درجے میں کافر کو بھی ولایت حاصل ہے، مگر شفقت کامل نہیں اور مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کی ولایت تو آقا کے نظر و کرم پر ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو باقی ہے، ورنہ ختم ہو جائے گی۔ الا انه لم يتم النظر لتوقف ولایت العبد علی اجازت المولا، نظر اور شفقت مکمل نہیں ہے کیونکہ اجازت مولا پر غلام کی ولایت موقوف ہے۔ وتمکنہ من الحجر بعدها، آقا جو ہے اس پر پابندی بھی ڈال سکتا ہے اجازت کے بعد۔ والمعادات الدینیہ الباعثہ للکافر علی ترک النظر فی حق المسلم، اور کافر میں نقصان کی وجہ یہ ہے شفقت کے نقصان کی کہ وہ کافر ہے، جس کو دینی دشمنی اس بات پر ابھار سکتی ہے کہ وہ مسلمان کے لیے شفقت کو چھوڑ دے۔ المعادات الدینیہ الباعثہ للکافر علی ترک النظر فی حق المسلم، وہ خیانت کر سکتا ہے مسلمان کے ساتھ، اس لیے کہ مذہبی دشمنی اس کو اس کام پر باعث بنیں گی اور ابھارے گی۔ لہذا ان وجوہات کے پیش نظر قاضی کو ان تینوں قسموں کے لوگوں کو وصایت سے خارج کر کے ان کی جگہ دوسرے کو مقرر کرنے کا اختیار ہوگا، تاکہ شفقت کا معاملہ پورا حاصل ہو سکے۔ فیخرجہ القاضی من الوصایا ویقیم غیرہ مقامہ اتماما للنظر۔ وشرط فی الاصل ان یکون الفاسق مخوفا علیہ فی المال وهذا یصلح عذرا فی اخراجہ۔
مبسوط میں فاسق کے اخراج کے بارے میں لکھا ہے کہ اسی وقت اس کا اخراج درست ہے جبکہ وہ فاسق ایسا ہو جس پر مال کے بارے میں خرد و بردوں کا اندیشہ ہو۔ اب خرد و بردوں کا اندیشہ یہ ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے فاسق کو وصایت سے الگ کر کے کسی اور کو اس کی جگہ مقرر کیا جائے گا، اس لیے کہ موسی کا مقصد اس کو وصی بنانے سے یہ تھا تاکہ یہ موسی کے بعد اس کی اولاد اور اس کے مال کی حفاظت کرتا۔ اب اگر وہ خرد و برد کرنے والا ہے تو بجائے حفاظت کے اس خیانت شروع کرے گا۔ لہذا اگر فاسق کے مطابق مخوفاً علیہ فی المال اگر ہے وہ، یعنی مال میں خرد و برد کا اس پر اندیشہ ہے، تب اس کو وصایت سے خارج کرے گا قاضی۔ قال ومن اوصى الى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية۔ اس عبارت میں کہا، پہلی عبارتوں میں تو یہ بیان کیا کہ موسی نے کسی اور کے غلام کو وصی بنایا تھا جس کا حکم بیان کیا جا چکا ہے، لیکن اس عبارت میں بتایا جا رہا ہے کہ زید نے اور وہ موسی نے خود اپنے ہی غلام کو اگر وصی بنایا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اس میں تفصیل ہے۔ اولاً یہ دیکھا جائے کہ ورثہ چھوٹے ہیں یا بالغ ہیں۔ اگر تمام ورثہ بالغ ہو یا ورثہ میں کچھ لوگ بالغ ہو تو اس صورت میں بالاتفاق وصیت صحیح نہیں ہوگی، لم تصح الوصیۃ۔ اور اگر تمام ورثہ نابالغ ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وصیت جائز ہے، صاحبین کے نزدیک وصیت جائز نہیں، اور صاحبین کا قول ہے یہی قیاس کا تقاضا ہے۔ اگر تمام ورثہ یا ان میں سے کچھ لوگ بالغ ہو تو وصیت کے جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بالغ کو حق ہے کہ وہ اس غلام وصی کو روک دے اور تصرف نہ کرنے دے، کیونکہ یہ بالغ اس کا مولا ہے جس کو اپنے غلام پر ولایت حاصل ہے۔ ومن اوصى الى عبد نفسی، اپنے ہی غلام کو وصی بنایا، وفی الورثة کبار، ورثہ میں بڑے لوگ بھی ہیں بالغ لوگ، لم تصح الوصیۃ لأن للکبیر ان یمنعہ، کیونکہ کبیر یعنی بڑا اس کو روک سکتا ہے، او یبیع نصیبہ فیمنعہ المشتری، اور اپنا حصہ وہ بیچ سکتا ہے لہذا مشتری اس کو روکے گا۔ یعنی اس بالغ کو یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنا حصہ فروخت کر دے، تو جس مشتری نے اس کے حصے کو خریدا ہے وہ اس غلام کو تصرف سے منع کر سکتا ہے، لہذا اس طریقے پر یہ غلام وصی وصایت کے حق کو پورا کرنے سے عاجز اور قاصر رہے گا، تو پھر وصایت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فَيَعْجِزُ عَنِ الْوَفَاءِ بِحَقِّ الْوَصِيَّةِ فَلَا يُفِيدُ فَائِدَتُهُ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا كُلُّهُمْ فَالْوَصِيَّةُ إِلَيْهِ جَائِزَةٌ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، سب چھوٹے ہیں تو امام صاحب کے نزدیک وصیت جائز ہے، صاحبین کے نزدیک جائز نہیں، وہ القیاس، اور صاحبین کا قول ہی قیاس پر مبنی ہے، یعنی قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ دلیل قیاس جو آگے بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وکیل قول محمد مسترب یروى مرۃ مع ابی حنیفہ و تارۃ مع ابی یوسف۔ اولاً صاحب ہدایہ نے امام محمد کا قول امام ابو یوسف کے ساتھ نقل کیا۔ اب فرماتے کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس میں امام محمد کا قول مسترب ہے، بعض روایت میں امام محمد کے قول کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ روایت کیا گیا اور بعض روایت میں امام ابو یوسف کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ وجہ القیاس، صاحبین کے قول کی دلیل جو کہ قیاس کے مطابق ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام کو وصی مقرر نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اس میں ولایت نہیں ہے۔ وجہ ہے کہ رقیت اور ولایت میں منافات ہے، تضاد ہے۔ نمبر 2، اصول تو یہ ہے کہ اعلیٰ کو ادنا پر ولایت حاصل ہو، اور غلام کو اگر وصیت بناتے ہیں تو غلام ادنا اور مالک اعلیٰ ہے، اور آپ نے غلام کو جو مملوک ہے آقا پر مالک بنا دیا، ولایت دے دی، تو یہ قلب موضوع ہے، نظام شریعت کے الٹ ہے۔ تیسری بات، موسی کی ولایت غیر متجزی ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، یعنی باپ کو جو ولایت تھی وہ غیر متجزی ہے، اور اگر اس غلام کو ولایت دے دی جائے تو اس میں تجزی کرنا لازم آئے گا، کیونکہ غلام اگرچہ موسی کے سامان کو فروخت کر سکتا ہے لیکن خود اپنے کو فروخت نہیں کر سکتا، تو یہ موضوع کو بدل دینا لازم آ گیا، اس لیے غلام کو وصیت، وصایا اور وصی نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ وجہ القیاس ان الولایۃ منعدمۃ
غلام میں ولایت ہی نہیں ہے، لما ان الرق کا ینافی ہے، اس لیے کہ رقیت اس کے منافی ہے، ولأن فیہ اثبات الولایت للمملوک، دوسری بنیاد مملوک کے لیے ولایت کو ثابت کرنا ہے مالک پر، وہذا قلب المشروعی، یہ شریعت کے جاری کردہ نظام کے الٹ ہے، ولأن الولایت الصادرۃ من الاب لا تتجزا، باپ کی ولایت متجزی نہیں ہوتی ہے، وفی اعتبار هذه تجزیتها، اور غلام کی ولایت کو مان لینے کے سلسلے میں باپ کی ولایت کی تجزی اور متجزی ہونا لازم آتا ہے، لأنه لا يملك بيع رقبته، کیونکہ وہ خود اپنی گردن کو بیچنے کا مالک نہیں، وهذا نقض الموضوعی، یہ بات کو الٹنا ہے، موضوع کو توڑ دینا ہے، کیونکہ شریعت نے تو اعلیٰ کو ولایت دی ہے ادنا پر، اور یہ ادنا کو اعلیٰ پر ولایت دینا ہے، جسے خود اپنے آپ کو بیچنے کی ولایت حاصل نہیں ہے، اس غلام کو وصی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وَلَهُ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ مُسْتَبِدٌ بِالتَّصَرُّفِ، یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک غلام کو صورت مذکورہ میں وصی بنانا درست ہے، فرماتے ہیں کہ غلام مخاطب ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تصرف کرنے میں مستقل ہے، البتہ غیر کے غلام کے اندر استقلال اور استبداد نہیں تھا، اس لیے دوسرے کے غلام کو وصی بنانا ہم نے کہا کہ درست تو نہیں، کیونکہ وہ غیر جب چاہے گا اس پر حجر عائد کر دے گا، پابندی لے آئے گا، اس وجہ سے اپنا غلام وصایت کا اہل قرار دیا جائے گا، کیونکہ آقا ہی نے جب اس کو وصی بنایا ہے تو اس پر پابندی کے خطرات نہیں ہیں، اور کسی کو اس پر ولایت حاصل نہیں، کیونکہ موسی کی اولاد صغار اگرچہ اس غلام کی مالک ہے، لیکن ان کو اس پر ولایت حاصل نہیں کہ وہ اس کو روک سکے، تو یہاں کوئی منافات نہیں رہی، اس لیے کہ ایسی کوئی وجہ نہیں پائے گی جو اس کی ولایت کو ممنوع قرار دے، جو صغار ہے، بچے ہیں، انہیں اس کو روکنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت اور پاور خود موسی نے اس کو دیا ہے وصی بنا کر کے۔ وَلَهُ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ مُسْتَبِدٌ بِالتَّصَرُّفِ فَيَكُونُ أَهْلًا لِلْوَصَایَةِ، وہ اہلیت رکھتا ہے وصایت کی، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وِلَایَةٌ، کسی کو اس پر ولایت نہیں ہے، فَإِنَّ الصِّغَارَ وَإِنْ كَانُوا مُلَّاكًا، کیونکہ صغار جو بچے ہیں اگرچہ وہ اس کے مالک ہیں، لَيْسَ لَهُمْ وِلَایَةُ الْمَنْعِ، لیکن اس کو روکنے کی، تصرف کرنے سے روکنے کی ولایت انہیں حاصل نہیں ہے، فَلَا مُنَافَاةَ، لہٰذا اب رقیت میں اور ولایت میں کوئی منافات اس وقت تو باقی نہ رہی۔ وَإِيصَاءُ الْمَوْلَى إِلَيْهِ يُؤَذِّنُ بِكَوْنِهِ نَاظِرًا لَهُمْ، اور مولا نے اس غلام کو وصی بنایا ہے تو اس سے خود یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ غلام بچوں کے حق میں ناظر ہے، نگراں ہے، شفقت کرنے والا ہے، تو اس غلام کی جانب وصیت کرنا ایسا ہو گیا جیسے اپنے مکاتب کو وصی بنانا، اور اپنے مکاتب کو وصی بنانا جائز ہے۔ وَإِيصَاءُ الْمَوْلَى إِلَيْهِ يُؤَذِّنُ، یہ بتا رہا ہے مولا کا اس کو وصی بنانا کہ وہ ناظر ہے، نگراں ہے ان کا، وَصَارَ كَالْمُكَاتَبِ، وَالْوَصَایَةُ قَدْ تَتَجَزَّأُ عَلَى مَا هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہ اعتراض کہ موسی کی ولایت میں تجزی نہیں ہے اور غلام کی ولایت تجزی ہے، جو اس میں نقض موضوع ہو رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام حنیفہ کی ایک روایت کے مطابق وصایت متجزی ہے، لہذا اگر موسی نے زید کو کسی چیز کے سلسلے میں وصی بنایا اور خالد کو زید کو عین کے سلسلے میں وصی بنایا اور خالد کو دین اصول کرنے میں، تو دونوں اپنے اپنے امور کو انجام دیں گے اور اس میں تصرف کریں گے، حالانکہ موسی کو دونوں کے اندر تصرف کرنے کا حق تھا، تو تجزی ثابت ہو گئی۔ دوسرا جواب آگے یہ بھی دیا ہے کہ صفت سے زیادہ موصوف کی اہمیت ہے، اس لیے موصوف کو ابطال سے بچانے کے لیے وصف کے تغیر اور تبدیلی کو برداشت کر لیا جائے گا، لہذا ابطال وصیت کے مقابلے میں ولایت کا تغیر یعنی عدم تجزی سے تجزی کی جانب اس کا بدل جانا، اس کو برداشت کر لیا جائے گا۔ چلو وصایت متجزی نہیں ہے، ولایت متجزی نہیں ہے، لیکن اس کو متجزی بنا دیا جائے تاکہ وصیت کو باطل کرنا لازم نہ آئے۔ والوصایۃ قد تتجزأ علی ما هو المروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی او نقول یشار الیہ کی لا یؤدی الی ابطال اصلی، ہم کہیں گے دوسرے جواب میں کہ وصایت کی طرف رجوع کر لیں گے تاکہ اصل کا باطل ہونا لازم نہ آئے، وتغییر الوصف لتصحیح الاصل اولا، اور وصف کو بدل دینا یعنی ولایت چونکہ پہلے غیر متجزی تھی، اب اس کا وصف بدل کر وہ متجزی ہو جائے، یہ اصل کو صحیح کرنے کے لیے یعنی اصل وصیت کو صحیح قرار دینے کے لیے اولا اور بہتر ہے۔ قال ومن يعجز عن القيام بالوصیۃ ضم الیہ القاضی غیرہ، کہتے ہیں کہ اگر
کسی کو وصی مقرر کیا لیکن وہ وصیت کے فرائض انجام دینے سے قاصر ہے یا عاجز ہے، تو ایسے موقع پر قاضی اس کے ساتھ دوسرے کو ملائے تاکہ موصی اور ورثہ دونوں کی رعایت ہو سکے، اس لیے کہ ایسا کرنے میں مکمل شفقت حاصل ہو جائے گی۔ اس وصی عاجز کی صیانت و حفاظت بھی ہو جائے گی، اور کچھ امور میں دوسرا اس کی کفایت کرے گا، تو جب دوسرا اس کا معین و مددگار ہو جائے گا تو شفقت بھی مکمل ہو جائے گی۔ ومن یعجز عن القیام بالوصیۃ ضم الیہ القاضی غیرہ رعایۃ لحق الموصی والورثہ وعاد لین تکمیل النظر یحصل بضم الاخر، شفقت مکمل حاصل ہو جائے گی دوسرے کو اس کے ساتھ ملانے سے، لصیانتہ ونقض کفایتہ، اس لیے کہ عاجز کی حفاظت وصی کی حفاظت بھی ہوگی، ونقض کفایتہ، اور اس کی طرف سے کفایت بھی مکمل ہو جائے گی، فیتم النظر باعانۃ غیرہ، لہذا یہ شفقت جو ہے دوسرے کی اعانت کے ذریعے سے مکمل اور تام ہو جائے گی۔ ولو شکا الیہ الوصی ذلک لا یجیبہ حتی یعرف ذلک حقیقۃ لأن الشاکی قد یکون کاذبا تخفیفا علی نفسہ۔ آگے کہا کہ اگر وصی نے قاضی سے خود بخود اپنی عاجزی کی شکایت کی تو قاضی بغیر تحقیق کے وصی کی بات قبول نہ کرے، لا یجیبہ حتی یعرف ذلک حقیقۃ، جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو، کیونکہ آدمی اپنے اوپر تخفیف کی غرض سے بھی جھوٹ بول دیا کرتا ہے۔ لأن الشاکی قد یکون کاذبا تخفیفا علی نفسہ، شکایت کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے اپنے آپ پر آسانی دیکھنے کے لیے۔ وإذا ظہر عند القاضی عجزہ اصلا، اب حقیقت میں اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ عاجز ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، تو اب قاضی اس کو بدل دے تاکہ اس میں دونوں کی رعایت ہو سکے۔ استبدل به رعایۃ للنظر من الجانبین ولو کان قادرا علی التصرف امینا فیہ، لیکن اگر وہ وصی تصرف کر قادر بھی ہے اور عام کو انجام دینے میں امین اور امانت دار بھی ہے، تو اب قاضی کو اس کو وصایت سے ہٹانا نہیں چاہیے، قاضی اس کو وصایت سے نہیں ہٹائے گا، کیونکہ یہ وصیت میت کا بنایا ہو، یہ میت کا بنایا ہوا وصی ہے اور میت کے نزدیک پسندیدہ ہے، تو جو دوسرا اس کی جگہ منتخب کیا جائے گا وہ اس کا ہم پلہ اور اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ لأنہ لو اختار غیرہ، قاضی نے اگر اس کے علاوہ کو چنا، کان دونہ، تو وہ دوسرا ہوگا، اس سے کم درجے کا ہوگا، لما انہ کان مختار المیت ومرضیہ، اس لیے کہ ابھی موجودہ جو وصی ہے وہ میت کا چنا ہوا اس کا پسندیدہ ہے، فیبقاہ اولا، تو اسی کو باقی رکھنا زیادہ بہتر ہوگا، اولا ہوگا۔ ولہذا قدم علی ابی المیت مع افور شفقتہ فاولی ان یقدم علی غیرہ، لہذا اگر کسی شخص نے اپنا وصی مقرر کیا اور موصی کا باپ بھی موجود ہے تو وصی کو میت کے باپ سے مقدم رکھا جائے گا، یعنی باپ کے ہوتے ہوئے دوسرے کو جس کے بارے میں جسے وصی مقرر کیا گیا ہے، تو گو کہ موصی کا باپ بھی موجود ہے لیکن اسی شخص کو وصی طے کریں گے، حالانکہ باپ میں کامل شفقت موجود ہے، تو جب اس کو باپ سے مقدم رکھا گیا ہے تو اوروں پر تو بدرج اولا اس کو مقدم رکھا جائے گا، فاولا یقدم علی غیرہ۔ وکذا اذا شکا الورثہ او بعضهم الوصی الی القاضی فانه لا ينبغي له ان يعزله حتى يبدو له منه خیانہ۔ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو اوپر والے مسئلے ہی سے متعلق ہے، اسے ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وما توفیق